अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। तारीख़ दौलत उस्मानिया के सिलसिले में आज हमारी 43वीं नशस्त है और अपनी इस किस्त के अंदर हम आज सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन इकराम, एक बात को मलहूज़ ख़ातिर रखिए कि जितने भी सलातीन का ये जो सिलसिला है, ये सल्तनत उस्मानिया के हवाले से कमज़ोर सलातीन का सिलसिला है और इसके अंदर हमने तारीख़ के उन हवादिस का बड़ी तफसील से मुताला किया है। चंद ऐसी नशस्तें भी थीं जिसमें हमने उनके जो सरी उल तबा साजिशी मंसूबों और उसकी जो खंडियों का हमने बड़ा उमीक नज़र से हमने मुताला किया और हम ये जानने में कामयाब हुए कि रियासत के अंदर जब तक अंदर से शोरश और चेमगोइयाँ और साजिशों का ताना बाना नहीं काटा जा सकता, उस वक्त तक रियासत को दबाव नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से हम ये बारहा मरतबा कह चुके हैं कि जिस तरह एक सल्तनत के अंदर एक सुल्तान जो गैर मामूली सलाहियत का ना सिर्फ इंसान बल्कि एक बहुत ही रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के साथ अपनी तमाम असबियतों को इकट्ठा करके उनको मुजतमे करके उसके अंदर उसके रोब दहशत तनतना दबदबा और उसका एक ख़ास जो इज्तिहाद है वो उसके अंदर मौजूद हो। फिर शायर जो हैं, अगर हम इस्लामी सल्तनत के हवाले से बात करते हैं और फिर सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं, तो इस्लामी शायर का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पासदारी और उसकी पाबंदी बड़ी ज़रूरी है। मलूकियत की एक बहुत बड़ी खामी ये है कि चाहे सदियों पर ही मुहित सिलसिला सल्तनत क्यों ना हो, अगर उसमें एक ऐसा गैर मामूली किस्म का ऐसा सुल्तान आ जाए जिसके अंदर सलाहियतें और उसके अंदर वो तमाम काबिलियतें जो हैं वो बदरजा उतम मौजूद ना हो, जो एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल या वो सलाहियतें एक आम सुल्तान के अंदर होनी चाहिए, तो चाहे वो सिलसिला सदियों पर ही क्यों ना मुहित हो, लेकिन वो एक रियासत के अंदर एक दौरे हुकूमत के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तनज़ुली का शिकार होता है। और ये हमने देखा कि बर सग़ीर के अंदर भी आलमगीर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, गो के उसके जानशीन इतने बुरे न थे और सूरत हाल जो तेज़ी से बदली, उसके पीछे हमें ये कहना पड़ेगा कि असल में जब निज़ाम तबाह हो जाता है, निज़ाम की जड़ें हिल के रह जाती हैं, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। जी, 42 साल की उम्र में जब हम बात करते हैं सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस के हवाले से, तो 1171 था 1187 हिजरी इनका दौर अहद सल्तनत है। खिलाफत उस्मानिया के लिए ज़माम इक़्तिदार इनके हाथ में रही। 1757 और 1774 ईस्वी के दरमियान क्या इनका ये सारा दौर है, ईस्वी और हिजरी के हवाले से। जब ये 42 साल की उम्र में सरी राय तख्त हुए तो उस वक्त भी मामला ये थे कि तजर्बाकार हाकिम थे, इनको हाकिमियत के गुर मालूम थे, तारीख़ पर तवज्जो थी, तारीख़ पढ़ी थी, उस्मानियों की तारीख़ में उन्होंने पढ़ी। अब देखिए ये नशेब व फराज है सल्तनत उस्मानिया के बड़े जो कारगर किस्म के सलातीन जो जा चुके हैं, उनमें अब रमक रमक भर कुछ ऐसे सलातीन आए जिनका हमने बड़ी तफसील से जिक्र किया, जिसमें सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस भी हैं। फिर यूँ हुआ यूँ कि जो कौरजा राग़िब को सदर आज़म में इन्होंने बनाया और वो बड़ा माहिर और बड़ा मालदार किस्म का सदर आज़म था, इसलिए रुपए पैसे की चमक उसकी आंखों को खेरा न कर सकी और उसने शामी बगावत को जब खुजला तो इतना ज़बरदस्त किस्म के उसको नेस्तो नाबूद किया। यानी कि कौरजा राग़िब ने बहुत सारी अंदरूनी साजिशें जो थीं सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस के दौर में, उनको कुचल के रख दिया। और फिर ये हुआ, ये असल में हुआ ये कि ये ऐसी साजिशें थी जो सदे राह बनी हुई थी, दीवार बनी हुई थी रास्ते की हुज्जाज के हवाले से।
حاجیوں کو آنے جانے کے مسائل میں بڑے مشکلات کا سامنا تھا۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ عرض کرتے چلے کہ جب یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہے، حجاج کو یہ لوٹتے تھے، اس میں الدولت العثمانیہ میں ڈاکٹر اسماعیل یاغی نے صفحہ نمبر 122 پر، اور تاریخ الدولت العثمانیہ العالیہ کے صفحہ نمبر 330، 32، 34، 31، ان صفحوں پر اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ پھر سلطان یہ بھانپ چکا تھا کہ روسی طاقت کا ظہور ایک بہت بڑا خطرہ ہے سلطنت عثمانیہ کے لیے۔ یہ سارے ایک طرح پہ تھے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ وہ جان گیا کہ جو پطرس اکبر کا جو ابھی وصیت ہے وہ دولت عثمانیہ کے حصے بخیے کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ابھی انجام پائی ہے، اور یہ اس کی باقاعدہ طور پر اس کی تکمیل و تعمیل چاہتے ہیں۔ روس میں اب عملاً جو ہے نا روسی اب اس کو جامہ پہنائیں گے۔ پھر سلطان مصطفیٰ کی سریع الحرکت فوجی تنظیمات جو تھی، یہ اس کے دور کا بڑا اہم خاصہ ہے۔ فوری کام انجام کر دینے والی صلاحیت والی ایک ایسی تنظیمات کا انہوں نے ڈھانچہ پورے لشکر کے اندر تعمیر کیا، اور یہ اس کی یعنی کہ لشکروں کے اندر سریع الحرکت فوری طور پر منصوبوں کو انجام دینے والے اس نے جو یونٹ قائم کیے اور جو حصے قائم کیے فوج کے، اس سے پھر یہ ہوا، یہ بہت ساری جو مشکلات تھیں وہ دور ہوئیں۔ یہ ایک بہت بڑی صدیرہ تھی کہ یورپی لشکروں کو روکنے کے لیے کوئی صدیرہ بنایا جائے، تو وہ یہ اسی طرح سے سریع الحرکت فوج جو تھی اس کے جو خاص حصے بنائے گئے، یہ بہت بڑا کام ہے ان کے دور کا۔ پھر صدر اعظم کا پروسیا سے معاہدہ ہوا، اسی دور میں ہوا، اور اس کی ضرورت پڑنے پر آسٹریا اور روس کے خلاف مدد دیں گے۔ یہ ایک پروسیا میں معاہدہ تعمیر پایا تھا کہ پروسیا کے ساتھ اگر آسٹریا اور روس کے خلاف کچھ جنگ کا معاملہ آتا ہے سلطنت عثمانیہ کے ہاں تو یہ ان کو مدد دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ بری اور بحری تجارت کے معاہدات ہوئے۔ پھر دجلہ کو آستارہ سے ملانے کے لیے باقاعدہ خندقیں کھودی گئی، خلیج قائم کی، خلیج کھود کر ایک پوری اسکیم تیار کی گئی، جس سے تاکہ قدرتی دریاؤں سے استفادہ حاصل کیا جائے، زرعی پیداوار کو بڑھایا جائے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ پھر یہ میں آپ کو عرض کرتا چلتا ہوں کہ اب صدور اعظم کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ حمزہ پاشا آئے، حمزہ پاشا کے سال بعد پھر صدارت کی کرسی محسن پاشا کے بعد گئی، پھر یہ 1776 ہجری میں تا 1778 ہجری پھر معاملہ رہا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک سلطان تبدیل ہوا 1762 تا 1764 عیسوی کے، یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مصطفیٰ بابر پاشا آئے جناب 1177 ہجری بمطابق 1763 ہجری، پھر وہ فوت ہوئے۔ پھر اسی طرح قزاقستان والوں کی وجہ سے روس کی سرحدوں میں جا کے بڑا گھمسان کا رن پڑا، جنگ ہوئی۔ پھر جو قزاقی حملوں کی وجہ سے جو کرم کے بادشاہ نے خوب قتل عام کیا، اس کو پھر محسن پاشا نے مغلوب کیا، اور اسے پھر بعد میں مقبوضہ علاقوں کی مدد کو پہنچا، اور وہاں پر یہ شہید ہوا۔ سلطان مصطفیٰ ثالث نے بڑی محنت کی، اس نے محسن پاشا کے ساتھ مل کے جو آخری دور ہے اس میں بڑی جان کے ساتھ، بڑے دلیری اور ولولے کے ساتھ اس نے کام کیا۔ پھر جیسے عرض کیا کہ اس کے بعد اس نے جو اس کے بعد دیکھیں روسیوں کو جو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد کہ دیکھیے کہ روس بغداد، اخلاق اور دیگر جو چھوٹے صوبے تھے ان میں بھی مختلف علاقوں پر اور کچھ صوبوں کے وسیع علاقوں پر وہ جا کر قابض ہوئے۔ پھر جزیرہ مورا کے آرتھوڈک جو ہے وہ انہوں نے جناب عیسائیوں کے بغاوت جو کچل دی۔ پھر یہ ہوا کہ معاملہ اسی طرح سے تاریخ میں آگے بڑھتا ہے کہ جب سلاطین کے ہاں جب بھی کوئی ایک ساتھ کھڑا ہوا، جیسے حیدر علی نے کہا تھا کہ مجھے اپنے جیسا ایک بھی حکمران مل جائے تو میں پورے عالم پر اپنی خلافت کا اعلان کروں اور میں اس کو زیر کروں، تابع کروں۔ تو جب تک سلطنت کے اندر دلیر لوگ، زیرک لوگ اور ذہین اور فتین لوگ موجود نہ ہو، جن کے اندر دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، مستقبل کو نہ جانچ سکتے ہوں،
خطرات سے نبرد آزما ہونے کے ان کے اندر بصیرت اور حکمت نہ ہو اور اس کا جذبہ نہ ہو، اور اس کے لیے ان کے ہاں اب جزیرہ مورا کے جو آرتھوڈک عیسائی ہیں، ان کی جو عملی بغاوت ان کو کچلا گیا. پھر اسی طرح سے روس کا طرابزون پر حملہ ہوا، اس پر جناب ناکامی ہوئی. طرابزون میں بڑا زبردست قسم کا دفاع کیا سلطانیوں نے، عثمانیوں نے. اور پھر یہ ہوا کہ سلطان مصطفیٰ کی جگہ پھر جناب ایک اور سلطان مصطفیٰ نے جب خطبہ پڑھایا تو اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ تھی کہ 1770 عیسوی بمطابق 1183 ہجری میں یہ جو مصر جو ہے یہ اس پر شیخ البلد علی بیگ کبیر کو اس کا بھی ایک دور اس میں گزرا ہے، اس میں بغاوت پر ابھارا اس نے. یعنی جو مصر کے اندر سلطان عثمانیوں کا جو گورنر تھا اس کو ابھارا گیا. یعنی کہ جہاں جہاں کمزور گورنر تھے، لالچی تھے، ان کو اکسایا گیا. اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 100 سال کے اندر، اور خاص طور پر پچھلے 50 سال کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو سلاطین ہیں وہ پریشان ہیں، اپنی اپنی جہت میں وہ کام جاری رکھتے ہیں. پھر انہوں نے اس کو بغاوت پر ادھارا، پھر بیروت پر حملے کیے گئے. پھر یہ اسی طرح کا سلسلہ ہوا. بیروت پر جو حملہ ہوا اس میں بھی سلطانی پہلے عثمانیوں کو ایک اس میں شکست کا سامنا رہا، پھر دیدہ دلہری سے پھر انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا. اور یوں یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہمیں بعض جگہ پر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اندرونی سطح پر کمزور ہوئے، بعض سطح پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیرونی الغار کا بھی ان کو سامنا تھا. پھر سلطان کے اپنے مطالبات بھی کچھ ایسے رہے ہیں جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام، قوموں کی زندگی کے اندر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حکمت اور دانائی جو ہے جب تک موجود ہوتی ہے اس وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. ان کے اندر جذبہ جب تک قائم رہتا ہے، قومی حمیت قائم رہتی ہے. جب یہ قوموں سے چھٹ جاتے ہیں تو وہ قومیں کبھی آگے شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی. سلطان نے 1768 یعنی کہ 1777 کو 57 سال کی عمر میں وفات پائی. اور بس یہی ایک ایسا اہم نقطہ ہے کہ یہ دکھ، حزن اور ملال جو ہے، کئی علاقے چھن گئے وہ ساتھ لے کر گیا. سلطان مصطفیٰ ثالث اپنی 1171 تا 1187 ہجری کے دور میں اس نے جو کاوشیں کیں وہ ہمارے آج اس نشست میں سامنے آئی، لیکن جاتے ہوئے اس کی طبیعت اداس رہی. وہ بہت سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کی قلعوں سے چھن گئے. ناظرین اکرام، ہماری آج کی نشست سلطان مصطفیٰ ثالث کے حوالے تھی جس کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والے قسط نمبر 44 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.